اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام آفتاب چشت۔ یہ سیریز کا آخری پروگرام ہے اور ماہ رجب المرجب میں خصوصی طور پر چھٹی شریف کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 810ویں سالانہ عرس کے موقع پر ARYQ-TV نے یہ بہت خوبصورت اہتمام کیا، مختلف پروگرامز پیش کیے اور بطور خاص اس پروگرام میں جو کہ آفتاب چشت کے نام سے ہے، اس میں آپ کے اقوال زرین کو شامل کیا گیا۔ اور چونکہ اللہ والوں کا یہ کمال ہے اور یہ انہی کا وصف ہے کہ وہ مختصر اپنے جملوں میں، مختصر کلمات میں بہت بڑے پیغامات دے جاتے ہیں۔ اپنے دروس میں، اپنی محافل میں، اپنے مصاحبین کو جتنے کچھ وہ کلمات دے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی کہ آپ کے مختلف دروس میں آپ کے جو کلمات ہیں ان میں کیا پیغامات، کیا میسیجز ہمارے لیے موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب نوجوان ثناخواں اور بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں ماسٹر سمیر احمد، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سمیر، میں آپ ہی سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ حدود طائر فدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں باروز غشیر شفاعت کریں گے چن چن کر باروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں پوغچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے پوغچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے
जहां से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई और हम अपने मौजू की जानिब आते हैं। अल्लाह वालों ने खिदमत खल्क को बहुत ज़्यादा पेश नज़र रखा और सिलसिला चिश्त में हम ये देखते हैं कि मशाइख़ चिश्त ने इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा परवान भी चढ़ाया, अमली तौर पर भी इसका सबूत दिया और अपने दुरूस में भी, अपने मवाइज़ हसना में भी इस बात को शामिल करके लोगों को इस बात की तरगीब दी। एक बार एक मजलिस में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इताअत के मौजू पर कलाम फरमा रहे थे, तो आपके मुरीद ख़ास और आपके खलीफा अव्वल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े महबूब मुरीद और ऐसे महबूब मुरीद के जो मुरीद भी थे, आपके खलीफा भी थे, उन्होंने जब सवाल किया तो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आजिज़ों की फरियाद रसी, हाजतमंदों की हाजत रवाई और भूखों को खाना खिलाना याद रखो कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल है और इससे ज़्यादा कोई बेहतरीन अमल नहीं। तो गोया हम ये देखते हैं कि मशाइख़ चिश्त में जो खिदमत खल्क के हवाले से ये जो एक जज्बा है वो बहुत नज़र आता है, जिसके हवाले से मैंने अर्ज़ किया। मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। ख्वाजा साहब ने खुद इस पर अमल भी फरमाया, इसके हवाले से तालीम भी फरमाई अपने खुलफा को, और जैसे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सवाल पर आपने जवाब इनायत फरमाया। आप क्या रोशनी डालेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। रईस भाई, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी रहिमहुल्लाह हों या दीगर सूफिया साफिया हों, सारे के सारे सूफिया साफिया अल्लाह के प्यारे, सारे जो है अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के चुने हुए बंदे, औलियाए कामिलीन, इन सब ने ही अल्लाह की मखलूक की खिदमत पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। बिल्कुल। और वो बड़ी मशहूर कहावत है, हमारे यहाँ अरबी का मकूला है, मन खादमा खुदीमा। फारसी में कहते हैं हर के खिदमत कर तू मखदूम शुद। जो खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है। यानी मखदूम बनने के लिए पहले खादिम बनना पड़ेगा। आप मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, अल्लाह उसके अजर के तौर पे आपको, जो आखिरत का अजर है वो तो आखिरत का है, दुनिया में भी अल्लाह ये ज़ाहिर फरमाता है कि उस खिदमत का सिला बंदे को मिलता है, अल्लाह ताला बंदे को मखदूम बना देता है। तो ये सूफिया साफिया ये मखदूम है, उम्मत के मखदूम हैं। तो इन्होंने पहले खिदमत की है, मखलूक की खिदमत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मखदूम बना दिया कि आज देखिए सदियां गुजर गईं, आज तक लोग इनकी खिदमत को, इनका ज़िक्र खैर करने को, इनको इनके इसाले सवाब करने को, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बाकायदा महफिल का इनेकाद करते हैं। और सदियां गुजरने के बावजूद जो है इनके नाम के चर्चे हैं, इनके डंके आज तक बज रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला इनको अजर अता फरमाता है। एक तो अपने ज़िक्र का सिला अल्लाह अता फरमाता है, दूसरा खिदमत खल्क का। और ये खिदमत खल्क इतनी ज़रूरी है, खुद अहादीस करीमा के अंदर भी इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, क्योंकि सूफिया साफिया तो वही होते हैं ना जो कुरान और सुन्नत के नूर से मुनव्वर होते हैं। उनका जो कलाम होता है वो कुरान और सुन्नत से मुक्तबिस होता है, यानी उसी से उन्होंने अख्ज़ किया होता है। उनकी कोटेशंस होती हैं, अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में वो बात कह रहे होते हैं, लेकिन वो असल उसकी कुरान और सुन्नत में मौजूद होती है। हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलातु ने इरशाद फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फलयफ़अल, जो तुम में से इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि अपने भाई को कोई नफ़ा पहुंचा सके तो वो ज़रूर उसे नफ़ा पहुंचाए। यानी मुसलमान को नफ़ा पहुंचाना, इसकी सरकार इस्लाम ने बाकायदा तरगीब दिलाई। और दूसरी हदीस मुबारक बड़ी मशहूर के सरकार इस्लाम ने फरमाया, खैरुन नासी अनफ़अहुम लिन्नास, लोगों में सबसे उम्दा वो है जो लोगों के हक में सबसे बढ़कर नाफे है, उनको नफ़ा पहुंचाने वाला है। और एक हदीस मुबारक के अंदर जो है वो बाकायदा ये अल्फाज है, अहब्बुन नासी इलल्लाहि अनफ़अहुम लिन्नास, लोगों में से अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा देने वाला है। अब जरा आप इन हदीस मुबारका को देखें,
اللہ کا پیارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قرار دے رہے ہیں؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے وہ اللہ کے ہاں سب سے پیارا ہے، یعنی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو اپنا پیارا بنا لے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ خود حدیث مبارک میں تعلیم ہوا، اور صوفیہ صافیہ قرآن و حدیث کے نور سے منور ہیں، وہیں سے کلام لیتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا، اور ایسا زور دیا کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی صوفیہ صافیہ ہیں ان کی خانقاہیں، جہاں جہاں قائم ہوئی خانقاہوں کے ساتھ آپ کو باقاعدہ لنگر خانہ ملے گا، بالکل ایسا باقاعدہ لنگر خانے موجود، مخلوق خدا کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کی روحانی تسکین کا سامان بھی فراہم کیا جاتا ہے، اور ان کی حصی تسکین کا بھی دائرہ شریعت کے اندر رہ کر سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ صوفیہ صافیہ نے خدمت خلق پہ زور دیا، اور یہ کھانا کھلانا تو خاص ایسا ہے کہ دو چیزوں پہ بہت بزرگان دین نے بھی زور دیا اور احادیث کے اندر بھی زور دیا گیا، اطعام طعام، افشائے سلام، سلام پھیلانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا خاص۔ اور سرکار وصیت ماں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی کا قول بڑا مشہور کے فرماتے ہیں اگر ساری دنیا میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دی جائے تو میں ساری کی ساری بھوکوں کو کھلا دوں، لا طعمت الجیاع، ساری کی ساری بھوکوں کو کھلا دوں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ، یہ اللہ والوں کا خدمت خلق کرنے کا انداز۔ اچھا تو ہمیں، اور خود حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندہ ہو، آپ اس کو کوئی بھی چیز کھلائیں گے، اگر اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو اس پہ آپ کو اجر ملے گا، یعنی صدقہ خیرات کا بھی اجر ہے، اور اگر آپ ضیافت کریں، کسی کی دعوت کریں کسی مسلمان بھائی کی، اس دعوت کا بھی اجر ہے جبکہ نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ تو خدمت خلق اور پھر خاص طور پہ کھانا کھلانا، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر بھی۔ تصور، چونکہ تصوف جو ہے وہ اسلام کی روح ہے، حقیقی تصوف کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور لیکن یہ بھی میں واضح کر دوں کہ خدمت خلق صرف کھانا کھلانے تک محدود نہیں ہے، حدیث میں بھی جو نفع ہے وہ نفع عام ہے، چاہے وہ نفع دین کا پہنچایا، چاہے وہ نفع دنیا کا پہنچایا، دائرہ شریعت کے اندر رہ کر کسی بھی قسم کا نفع فائدہ لوگوں کو پہنچائے، یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خیر بانٹیں، خیر بانٹنے والے بنے، اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو نفع آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلانا ہی کا بنے، جس طرح کا تعلیم و تربیت ہوگی، مالی امداد ہوگی، کسی کی داد رسی ہوگی، فریاد رسی ہوگی، میں فارم میں اگر آپ نفع پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچائیں۔ یعنی آپ کی ذات جو ہے خیر ہی خیر ہونی چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یا دوسرے کسی اللہ کے بندے کے لیے، اور بندوں سے ہٹ کر پھر اگر چرند پرند کی حد تک بھی ہم آ جائیں تو ان کی بھی اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر ان کو کوئی چیز دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اسی سے منسلک ایک بات میں عرض کروں گا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آفتاب چشت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آفتاب چشت میں جو پہلا سوال آیا بہت ہی اہم، اور وہ اتنا اہم سوال تھا کہ لوگوں کی بھلائی خیر خواہی کے لیے جو اہل اللہ نے کلمات ارشاد فرمائے، بنیادی طور پر یہ اہل اللہ کے کلمات نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ کبھی کوئی پوچھ رہا ہے سرکار یہ فرمائیے کہ بہترین عمل کیا، آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ کسی کی والدہ حضرت ام سعد کی فوت ہو جاتی ہیں اور وہ ایصال ثواب کے لیے پوچھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں پانی کو جاری فرماؤ، کنواں کھدوا دو، بیر ام سعد کے نام سے جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ لوگوں کی خیر خواہی بھلائی کے لیے۔ تو اسی طرح خواجہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ دیگر کا حوالہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے چاہنے والے، محبت کرنے والے بھی اسی انداز میں دسترخوان بچھاتے ہیں، خواہ وہ KGN کے نام سے ہو، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ہو یا دیگر ناموں سے ہو، بہرحال اللہ والوں کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کے لیے یہ ادنا سی بات ہے کہ وہ دنیاوی مال و منال کو جو ہے مسترد کر دے، ٹھکرا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور مشائخ چشت میں ہم یہ بات بکثرت دیکھتے ہیں کہ وہ مال و منال کی طرف، ملک و مال کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ جو پہلے بات ہوئی خدمت خلق کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آپ کیا فرمائیے گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال مطلقاً مذموم نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کے پاس بھی مال تھا اور یہ مال کا دین کے لیے خرچ کرنا ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنا، جیسا کہ صدیق اکبر کا مال اور عثمان غنی کا مال۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مال کا ہونا مقام مداح میں ذکر فرمایا اور متقین کی صفت کے طور پر اس کو بیان کیا اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مال ہوگا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، تو یہ خرچ کرنا، مال کا ہونا مذموم نہیں ہے، یہ مال تو محمود ہے،
کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب بن رہا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مال کو خرچ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دل جو ہے وہ اس طرح سے مائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابل جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہو۔ تو اتنی بات سمجھنے کے بعد لیکن یہ ضرور ہے کہ مال جو ہے وہ فتنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی یہ آزمائش ضرور ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ مزید اس کے پاس مال ہو۔ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی، اسی طرح حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے لیکن تم مال کی محبت میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو اس طرف حضرت اشارہ فرما رہے ہیں کہ عارف کے لیے ادنا سی بات ہے کہ وہ مال و ملک جو ہے اس سے صرف نظر کرے۔ تو اس ہی جملے میں جو ہے آپ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ عارف کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی صفات کمال کی معرفت رکھتا ہے، حت المقدور، وہ جانتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے کمال ارادے، اس کے کمال علم اور کمال قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، تو وہ حیران ہے۔ اور دیگر چیزوں کے اندر ان کا وجود بھی اللہ کا بنایا ہوا، اور اس کے اندر جو صفات اور کمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور پھر اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ہر شے کو ملاحظہ فرمانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب جس کی چاہے پکڑ فرما لے، تو یہ سارے تصورات جب انسان کے ذہن میں بالکل آشکار ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جب پہچانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہر فیض کا اور ہر کمال کا مصدر اور منبع ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو پھر اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی، اور یہ بالکل صحیح فرمایا کہ عارف کے لیے بہت آسان ہے، غیر عارف کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلے عارف بننے کی ضرورت ہے، اور حضرت نے اس چیز کی بہت زیادہ ترغیب دی اور اپنے خادمین میں اور اپنے خلفاء میں اس چیز کو منتقل فرمایا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ جو آگے چلتا ہوا نظام الدین اولیاء تک جو پہنچا ہے، تو آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ نے بہت سارے بادشاہوں کے ادوار دیکھے، اور نہ آپ نے کبھی کسی بادشاہ سے ملاقات کی، نہ کسی بادشاہ کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتا۔ ایک بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ میں بادشاہ ہوں، آ جاؤں گا، تم کیسے روک سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی لیے فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا، فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ تو یہ غنا اور بے پرواہی جو ہے حضرت ہی کا حصہ تھا، اور آپ نے اس کو بدرجہ اتم منتقل فرمایا، جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے ہو کر میرے ساتھ چلنے لگ جائیں۔ اسی طرح سے جب اللہ کے یہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ ایک اپنے مرید کے ساتھ جا رہے ہیں اور کسی شخص نے آپ کے مرید کا دامن پکڑ لیا، وہ کچھ پیسے مانگتا تھا ان سے، تو اس نے تقاضا شدت کے ساتھ کیا کہ بھئی میری رقم واپس کرو۔ تو حضرت نے، خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بھئی چھوڑ دو، یہ دے دے گا تمہاری رقم۔ تو اس نے انکار کر دیا اور بشدت جو ہے اس کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو آپ جلال میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا جتنا قرض ہے اس چادر کے نیچے سے لے لو، اور خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن اس نے اپنا مال لینے کے بعد جب زیادہ لینے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ ہی خشک ہو گیا۔ تو یہ اولیاء کاملین جو ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی کمال معرفت رکھتا ہے، یعنی کمال معرفت اس اعتبار سے کہ انسانی حیثیت سے وہ جس قدر کوشش کر سکا اور جس قدر وہ جان سکا، تو پھر اس کی توجہ جو ہے اللہ رب العزت ہی کی طرف ہوتی ہے۔ کیا کہنے۔ اچھا، مصنف نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے لکھا کہ محبت اور مخالفت نفس یہ سلسلہ چشت کی تعلیمات میں جزو اعظم کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائے گا کہ سلسلہ چشت میں عشق و محبت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں اور یا بابا فرید الدین وسد گنج شکر رحمۃ اللہ، یا محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب، اور یا حضرت امیر خسرو کا ان کے ساتھ جو تعلق، عشق و محبت نظر آتا ہے۔ عشق ہی عشق ہے، محبت ہی محبت۔ کیا فرمائے گا اس تعلیم اس میں سلسلہ چشتیہ تو ہے ہی سلسلہ عشق و محبت، یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جب بھی
ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلا تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ عشق و محبت کا آتا ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی تو یہ خاص پہچان ہے عشق و محبت. لیکن یہاں دیکھیں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ عشق و محبت سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ کی محبت, پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت, پھر اللہ کے نیک بندوں کی محبت. تو جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ سب کے سب اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے خاص بندوں کی یہ نشانی ہے, یہ ان کی پہچان ہے. اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی چونکہ بزرگان دین ہیں, دین کے بزرگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اور اللہ کے پیارے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو ہمیں بھی آج جو ہے وہ اپنی مجالس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنی محافل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے روزمرہ معمولات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری گفتگو کے اندر اللہ کی محبت پہ کتنی بات ہوتی ہے. کہ جو صوفیہ صافیہ تھے بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ والے, کہ وہ تو اللہ کی محبت پہ اتنا زور دیتے تھے کہ ان کی تو کوئی محفل, کوئی مجلس اللہ کی محبت کے ذکر اور اللہ کی محبت کے مظاہر سے خالی نظر نہیں آتی. اب کہ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا لوگوں کے اندر. اللہ کی محبت کا تصور ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں میں مٹتا جا رہا ہے. اول تو ویسے ہی لوگ زیادہ تر مادیت کے اندر جا رہے ہیں, مادیت پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, روحانیت سے ویسے ہی دور ہو رہے ہیں. تو ویسے ہی محبت کے جو لطیف جذبات ہیں لوگوں میں ویسے ہی کم ہو رہے ہیں. اور بالخصوص پھر جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کی محبت, پھر اللہ کے نبیوں کی محبت, حضور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی محبت, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت. اللہ کی محبت ہمیں بہت کم اس کے مظاہر نظر آتے ہیں. جو حقیقی صوفیاں ہیں, جو حقیقی بزرگوں کے حقیقی غلام ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی تو کیا بات ہے, ان کی محافل تو اسی طرح ہوتی ہیں. لیکن جو اوورآل مجموعی بات ہو رہی ہے معاشرے کی, مجموعی حیثیت کی بات کر رہے ہیں, مجموعی سٹیٹس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کم ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. سارے ولیوں نے اللہ کا ذکر کیا, سارے نبیوں نے اللہ کا ذکر کیا, سارے ولیوں نے اللہ کی محبت کا درس دیا, سارے نبیوں نے اللہ کی محبت کا درس دیا. تو ہمیں بھی اپنے قلب میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حقیقی تعلیم ہے, جو اولیاء کرام کی حقیقی تعلیم ہے, اللہ سے محبت, اللہ سے عشق, وہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے. ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہونا چاہیے, ہمارے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. قرآن میں تعلیم بھی ہے نا, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو. سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنے قلب کا حقیقی تعلق سب سے کاٹ کے, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے. تعلق اپنے سارے حقیقی وہ تعلق کاٹ کے حقیقی تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرو قلب کا. جس کے ساتھ قلب کا تعلق قائم کرو اللہ سے تعلق کی بنا پہ قائم کرو. تو جو اللہ سے تعلق کی بنا پہ تعلق ہے تو وہ پھر للہ ہے, وہ للہ اور فی اللہ ہے, تو وہ بھی اللہ ہی سے تعلق ہے. تو اللہ کے نبیوں سے تعلق بھی اللہ ہی سے تعلق ہے, اللہ کے ولیوں سے تعلق بھی اللہ ہی سے تعلق ہے, جبکہ اس کی بیس, اس کی بنیاد اللہ کا تعلق ہو. تو ہم جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے, بلکہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. جب ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے, اس کا جو ہے وہ ہر ایک اندازہ لگا لے. جو خالق و مالک ہے, جس کی وجہ سے ہم ان سے کر رہے ہیں, اس سے تو زیادہ محبت ہونی چاہیے. تو اللہ کی محبت کا درس, اللہ کی معرفت کا درس, اللہ کا ذکر, یہ ہماری زندگی میں کثرت سے ہونا چاہیے. حضور جان عالم علیہ السلام کثرت سے کرتے تھے. حدیث میں تو یاد ہے نا, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ کل احیان, نبی کریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. کل احیان, احیان ہین کی جمع وقت, اور کل مانا سب, اس کی اضافت آگے استغراق کا فائدہ, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے ہر وقت اللہ کا ذکر وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک ذکر ہے زبان سے اور ایک ذکر ہے قلب سے. تو سرکار عیسیٰ السلام جو ہے جب زبان سے ذکر کا محل ہوتا تھا زبان سے ذکر کرتے تھے, اور قلب تو آپ کا ہر وقت غافل قلب تو کبھی آپ کا ہوا نہیں. اسی وجہ سے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی. لوگوں کا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, انبیاء کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ غافل نہیں ہوتے. ان کا قلب اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے, ان کا قلب اللہ کی تجلیات سے معمور ہوتا ہے, ان کا قلب جاری ہوتا ہے. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا قلب بھی اللہ کی انوارات, اللہ کے انوارات سے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کی برکات سے ان کا قلب جاری ہوتا ہے. قلب جاری ہے تو ان کا قلب گویا کہ ایکٹیویٹ ہے اللہ کی بیٹ پہ.
تو ان کا قلب جو ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کی محبت, اللہ سے عشق, یہ ہمیں اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرنے چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور جو اس محبت کا لازمی تقاضا, اس پہ عمل کے جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ عمل کرنا, یہ بھی ضروری ہے, صرف زبان سے کرنی. تو اللہ ہمیں اپنے احکام پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. ناظرین ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, مجھے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی محمد آصف صاحب کی خدمت میں سوال پیش کروں. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر تربیت مرشد منزل تک رسائی مشکل ہے. اچھا, یہی طریقہ کار جو تربیت کا ہے وہ تمام ہی خانقاہوں میں, تمام صوفیہ کی خانقاہوں میں نظر آتا ہے کہ پہلے نفس کی تربیت کی جاتی ہے, انسان کی تربیت کی جاتی ہے, پھر اس کو دین کے فروغ اور دین کے تبلیغ دین کے حوالے سے جو ہے فعال کیا جاتا ہے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے, آپ کے اس قول مبارک کے حوالے سے؟ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تربیت کے بغیر جو ہے وہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی, تو یہ منزل سلوک کی بات کر رہے ہیں, راہ سلوک طے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہر مسلمان اس کا مکلف نہیں ہے, بلکہ عوام الناس تو بس اتنا کہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے اور عبادات جو ہے وہ علم سیکھ کر, معاملات جو ہے علم سیکھ کر دین کے تقاضے کے مطابق اور احوال قلب پر توجہ رکھے, جس میں تواضع ہو, انکساری ہو, تکبر نہ ہو, اخلاص ہو. اس اعتبار سے جب انسان جو ہے تمام تر اوصاف حمیدہ کا حامل ہو جاتا ہے تب وہ باکمال مسلمان بنتا ہے, کامل مسلمان بنتا ہے. پھر اس کے بعد راہ سلوک کی بات آتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان راہوں پر اترنا چاہتا ہے یا نہیں. اچھا, یہاں طالب علمانہ ایک سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنے روحانی ارتقاء کے لیے راہ سلوک کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ نے فرمایا مکلف نہیں ہے ہر شخص اس کا, کیا میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت. اصل میں یہ کافی مشکل معاملات ہوتے ہیں اور یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی تجلی کو ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. اور اس میدان میں اکیلا کوئی اتر بھی نہیں سکتا, اس کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو پیر ایصال کہتے ہیں. ایک پیر اتصال ہوتا ہے کہ جس کا سلسلہ متصل ہو, صحیح العقیدہ ہو, عامل یعنی اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو, ضرورت کا علم رکھتا ہو. یہ پیر اتصال, جس کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک متصل ہو, یہ پیر اتصال ہوتا ہے. لیکن سلوک کی راہیں طے کرانے کے لیے پیر اتصال کافی نہیں ہے, بلکہ پیر ایصال, جو اس راہ کے خطرات کو جانتا ہو, نفس کے فسادات کو جانتا ہو, شیطانی مقائد کو جانتا ہو اور خواہشات کے دھوکوں کو جانتا ہو, اور اپنے مرید کے احوال پر اس کو کامل نظر ہو, وہ اس کے عیوب کو پہچانتا ہو, تربیت کرنا جانتا ہو اور اس کا علاج تجویز کر کے اس راہ کی مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ پیر ایصال کہلاتا ہے. اس کے بغیر اس راہ میں اپنے طور پر اترنا باعث ہلاکت ہو سکتا ہے. امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے بغیر, پیر کے بغیر اگر اتر گیا اور کسی چیز کا مشاہدہ نہیں ہوا اسے, تو پھر وہ انکار کرنے لگ جائے گا کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. تو ایک وجودی شے کا انکار جو ہے اپنے ناقص ہونے کی بنا پر کہ صحیح ذریعہ اختیار نہیں کیا, اور جب منزل نہیں پا رہا ہے تو اب انکار کی کیفیت پر آ رہا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ جس تقوی کے مرتبے پر یہ پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد اس کے لیے سلوک کی منزل تھی, یہ اس تقوی کی منزل سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے انکار میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ گمراہی یا اسے کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس سلوک کی منزل کو طے کرنے کے لیے ایک کامل پیر کی رہنمائی ضروری ہے. وہ پیر جب تربیت کرتا ہے ہر اعتبار سے, کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہل جو ہے جب مریدین جو ہے راہ سلوک طے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض سے تو ایسے کام کروائے جاتے ہیں کہ جو طبیعتیں پسند نہیں کرتی ہیں. واش روم صاف کروائے جا رہے ہیں. اب کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر کوئی بڑاپن محسوس تو نہیں کر رہا, تکبر, اسے یہ کام کیسا محسوس ہوتا ہے, وہ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, نفس اس کا تیار ہو رہا ہے, نفس اس کا آمادہ ہو رہا ہے, نفس پر اسے غلبہ حاصل ہے. تو نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے مراحل سے پیر ایصال جب گزارتا ہے تو اس تربیت کی روشنی ہی میں منزل حاصل ہو سکتی ہے. بغیر تربیت کے اور بغیر پیر ایصال کے یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بہت اچھی وضاحت فرمائی مفتی صاحب نے, اور یہ ضروری تھا. ظاہر لوگ یہ کہیں گے ہم تو بھائی بیعت ہیں اور ہم تو بڑے روحانی مراتب حاصل کر چکے ہیں یا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, اور یہ جناب فرمایا گیا کہ ہر شخص اس کا مکلف نہیں ہو سکتا. تو یہ منزل دشوار ہے, لیکن اس کے لیے مرشد ایصال ہو تاکہ وہ واقعتاً ان راہوں سے واقف ہو اور باخبر ہو اپنے
اس منزل سے بھی اور اپنے اس مرید کی کیفیت سے بھی بہت عمدہ. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا ہوتا ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر اولیاء امت کے آراس آتے ہیں تو اس پر محافل ہوتی ہیں. ARYQ-TV کا جو انتظام ہے انصرام ہے یعنی کہ ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا, ان کے قیمتی ترین جملے جو کتابوں کی زینت ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا, ان کی سماعتوں سے ان کو آگاہ کرنا, کیا فرمائے گا یہ جو ایک کیفیت ہے ARYQ-TV کا جو عمل ہے کس نظر سے؟ ماشاءاللہ ARYQ-TV تو بالکل وہ حاجی صاحب کے مجھے الفاظ یاد آتے ہیں کہ حاجی صاحب نے جو فرمایا کہ ہمارا مدرسہ ہے, بالکل یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایجوکیشن تعلیم کا جو ہے وہ جو اہتمام ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیم کا, اور بغیر کسی ایک طرف جھکے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو مشاہیر ہیں ان سب کے ایام جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں, سب کے بارے میں اوتھینٹک مستند معلومات فراہم کی جاتی ہیں, باقاعدہ پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے اور رسمی تعارف نہیں ہوتا. ابھی آپ یہی دیکھ لیں جو پوری سیریز ہوئی آفتاب چشت کے نام سے خواجہ صاحب کی, ان کے ولادت اور ان کی تمام چیزوں شروع سے لے کر آخر تک جو ہے, اور ان کی جو مجالس سے خاص کوٹیشنز لے کر باقاعدہ اقتباسات لے کر اس کو واضح کرنا, ایلیبوریٹ کرنا مختلف اسکالر سے علماء یہ سمجھ لیں پروگرام آپ نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کے اقوال کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. بالکل یہ آپ ان کی اس پڑھ رہے ہیں, اور صرف ایک یہ آفتاب چشتی نہیں, آپ جتنے بھی پروگرام دیکھیں پورا جو ہے وہ سیریز بالکل آپ کو عکس نظر آئے گا. خواجہ صاحب کی زندگی بھی بیان ہو رہی ہے, خواجہ صاحب کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہیں, ان کے فضائل و مناقب بھی بیان ہو رہے ہیں, خواجہ صاحب کے مشائخ کی بات بھی ہو رہی ہے, خواجہ صاحب کے مریدین کی بات بھی ہو رہی ہے, یعنی بلکہ سلسلے کی پورے سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے سب کے بارے میں جو ایک تفصیلی اور بہترین انداز میں عمدہ اور مستند معلومات آپ کو فراہم کی جائیں. اور ایک یہ صرف خواجہ صاحب ہی نہیں, جتنے ابھی اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایام چل رہے تھے, آپ دیکھیں عبد البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر, پورے لائن سے جو ہے وہ سیریز پورا عشرہ منایا گیا اور سارا لائن سے ایک پوری سیریز ہوئی, الگ الگ پروگرامز ہوئے ان کے بارے میں, تمام دامن سے ARYQ-TV کو بڑی بالکل مضبوط انداز میں ARYQ-TV بندھا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ والوں کے دامن سے واسطہ کر رہا ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان کا ذکر ہو, اہل بیت اطہار کے ایام ہو, سب کے ایام الحمدللہ بہت اچھے انداز میں منائے جاتی ہیں اور جس طرح منائے جانے چاہیے, اور لوگوں کو ان کے بارے میں جو مستند معلومات فراہم کرنی چاہیے وہ ہمیں ARYQ-TV فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا اس پروگرام کے حوالے سے؟ جی بس اس سلسلے میں یہی ہے کہ بزرگان دین کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن اس اعتبار سے اس پہ نظر کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا مثبت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہے تو مزید یہ نور علی نور کا درجہ رکھے گا کہ ان بزرگوں کی پاکیزہ زندگی کو بطور کہانی نہ سنیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو فلاح اور کامرانی ہمارا بھی مقدر ہو. یقیناً میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. سمیر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آخر میں آپ منقبت پیش کریں گے. ناظرین محترم یہ آفتاب چشت پروگرام ہو ماہ رجب المرجب کے آغاز ہی سے جیسے ہی چاند نظر آیا یا اس سے متعلق دیگر پروگرامز ہو, لاہور اور کراچی سے پیش کیے جانے والے تمام پروگرامز ARYQ-TV نے پیش کیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرما. اور بطور خاص میں دعا کروں گا حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کہ جن کا لگایا ہوا یہ پودا ہے, اور حاجی عبدالرؤف صاحب چیئرمین ARYQ-TV اور ان کے والدین کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات کو بہت بلند فرمائے. حاجی صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. پوری ٹیم کو جو اس پروگرام میں شامل ہوئے علماء حضرات, ثناخواں حضرات اور میزبان حضرات, اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے. اور جتنے لنگر KGN کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جاری و ساری ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے ماسٹر سمیر احمد, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نسبت تیری میرا زمانے میں بھرم ہے, کیسا میرے خواجہ تیرا انداز کروں ہے, موت
مورے سد بود بسرے سخیوں مورے سد بود بسرے اے سخیوں میں بولے رہے خواجہ خواجہ میں بولے رہے خواجہ خواجہ مور من ماں بسو اس ماں کا کنور مور من ماں بسو اس ماں کا کنور رٹ موہے لگے خواجہ خواجہ رٹ موہے لگے خواجہ خواجہ کہ کرموں پہ دیا یا خواجہ پیا دکھلا دے مجھے سندر موکڑا دکھلا دے مجھے سندر موکڑا دن رین پکارے جان موری خواجہ رین پکارے جان موری ولین کے ولی خواجہ خواجہ ولین کے ولی خواجہ خواجہ اور نیا کہ نیا بھور میں خواجہ پیا پتوار چھٹے گھبرائے جیا بھیا پکڑ لے پار لگا خواجہ بھیا پکڑ لے پار لگا میں ڈوب رہی خواجہ خواجہ میں ڈوب رہی خواجہ خواجہ اور تو مان فنا کی بات سخی بن جائے گی بگڑی باتیں تیری بن جائے گی بگڑی باتیں تیری اچھا ہے وظیفہ ایک یہ اچھا ہے وظیفہ ایک یہ کہ تو بھی سخی خواجہ خواجہ کہے تو بھی سخی خواجہ خواجہ موری سد بود بسرے اے سخیوں میں بول رہے خواجہ